आका मक्की मुस्तफ़ा मदनी दाता हाशमी मौला की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कितनी प्यारी बात अशार की सूरत में फरमाते हैं। माहे रबीउल अव्वल आया, रब की रहमत साथ मिलाया, वक्त मुबारक रात सुहानी, सुबह का तड़का है नूरानी, पीर का दिन तारीख है बारा, फर्श पे चमका अर्शी तारा, आज के रात रची है आमना के घर, धूम मची है लक हैं जिनकी कितारें ताबा फलक हैं, ठंडी हवा का झोंका आया, शोर मचा एक सल्ले अला का, आमीना बी को लाल मुबारक, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस माह नूर में हमें वो महबूब अता फरमाया जिसकी रिजा वो चाहता है। दो आलम चाहते हैं रब की रिजा, और रब चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत ने इस बात को यूं नज्म किया, खुदा की रिजा चाहते दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफस्सिर कुरान हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, शाफ़िई रोज़े जज़ा, दाफ़िई जुमला बला, हाजत रवाओ मुश्किल कुशा, हलीमाओ आमिना के पिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे। अंबिया किराम की शान व अजमत है अल्लाह की बारगाह में। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने के मिंबरों पर बैठेंगे। हमारे नबी फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली रहेगा, मैं अपने मिंबर पर ना बैठूंगा, अपने रब अज़्ज़ वजल के हुजूर खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जन्नत में भेज दिया जाए और मेरी उम्मत मेरे बाद रह जाए। अर्ज करूंगा, या रब उम्मती उम्मती, ऐ मेरे रब अज़्ज़ वजल मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह रब्बुल उला अज़्ज़ वजल फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, तेरी क्या मर्जी है, मैं तेरी उम्मत के साथ क्या करूं। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफा 12वीं वाले ही वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा, या रब मेरे उम्मतियों का हिसाब जल्द फरमा दे। मैं शफात करता रहूंगा यहां तक के मुझे अपने उम्मतियों की रिहाई की चिट्ठियां मिलेंगी जिन्हें दोजख में भेजा जा चुका था। यहां तक कि हजरत मालिक दरोगा दोजख अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत में रब अज़्ज़ वजल का गजब नाम को भी नहीं छोड़ा।
اور ایک روایت میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المعجم الاوسط حدیث نمبر 2083، فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب عز و جل فرمائے گا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ راضی ہیں؟ میں عرض کروں گا مجھے میرے رب کی قسم میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ بعض روایت میں ہے، حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو نقل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میرے نور کا نور ہے، تو میرے راز کا راز ہے، تو میری ہدایت کی کان ہے یعنی خزانہ ہے، میری معرفت کا خزانہ ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے اپنا ملک عرش عظیم سے لے کر تحت الثری تک سب تجھ پر قربان کر دیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو عالم میری رضا چاہتے ہیں، دو عالم میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبی قیامت کے روز ظاہر ہوگی۔ کس طرح؟ اعلیٰ حضرت کے برادر تو فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو معاملہ کیا، قیامت کی محفل جو برپا ہوگی، بزم جو انعقاد کی جائے گی، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ سب اولین و آخرین پر ظاہر کر دے کہ میرے محبوب کی میری بارگاہ میں کیا شان ہے، ان کی شان محبوبی کیا ہے، یہ ظاہر ہو جائے۔ بحر شریعت میں قیامت کے احوال اور محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا حال بیان ہوا ہے، میں عرض کرتا ہوں، سنیے۔ اور اس میں عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں، عشق رسول کے مدنی پھول بھی ہیں، معلوماتی مدنی پھول بھی ہیں، توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 130، حضرت مفتی علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نا ختنہ شدہ اٹھیں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا، کوئی پیدل کوئی سوار، ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا، استغفر اللہ۔ کسی کو ملائکہ یعنی فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام کی سرزمین پر۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آفتاب کا مطلب ہے سن، سورج۔ راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے،
اور اس طرف آفتاب کی یعنی سورج کی پیٹھ ہے. پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت کی اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا. تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا, مٹی زمین کی ہے. اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا. اس وقت جب تانبے کی ہوگی, قیامت کے روز زمین کیسی ہوگی؟ تانبے کی. تانبا بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے, دھات ہے. اور آفتاب یعنی سورج اتنا قرب ہوگا, اس کی تپش کون بیان کر سکے. اللہ عز و جل پناہ میں رکھے. بھیجے کھولتے ہوں گے, دماغ کھولتے ہوں گے, اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا. کسی کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے کمر, کسی کے سینے, کسی کے گلے تک, اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکڑ جائے گا جس میں کافر ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی, بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے. جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے, اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے, پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے. جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. وعلی ھذا القیاس, پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے, بیوی بچے الگ جان چرائیں گے. ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار, کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوگا, اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنوں میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں, حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے, ولیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے, 1 ہوں 2 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں, تو کوئی بیان بھی کرے 1000 مصائب, اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان. اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں, بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. قریب آدھے کے گزر چکا ہے, ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں. اب آپس میں مشورہ کریں گے, کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے. ابھی تک تو یہی نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے. یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا, جنت میں رہنے کو جگہ دی, مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے, وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. غرض افتاں و خیزاں یعنی گرتے پڑتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے. عرض کر ابو البشر ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا, اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی, فرشتوں سے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا, جنت میں آپ کو رکھا, تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے, آپ کو صفی کیا. آپ دیکھتے نا ہم کس حالت میں ہیں, آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا مرتبہ نہیں, مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے. تم کسی اور کے پاس جاؤ, اذهبوا الى غیری. لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول ہیں کہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے. لوگ اسی طرف حضرت نوح
اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی جواب ملے گا میں اس لائق نہیں، اپنی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ علیہ السلام، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے۔ لوگ یہاں جواب دیں گے میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجے گئے، وہاں بھی وہی جواب ملے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ یہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی ڈر کا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے پاس حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھونکرے کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے، حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں، کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں، ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد ہوگا انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے، یہ فرما کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، سجدہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وصل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وقل تطاع، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ اطاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم ایمان ہوگا اس کے لیے شفاعت آ کر اس سے جہنم سے نکل، جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، جاج، بلکہ ہر وہ شخص جسے منصب اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا، نابالغ کی شفاعت آ کر وضو دیا تھا، کوئی کہے گا کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہمارے آقا کی بھی ان کی دکھائی، اعلی حضرت نے کس انداز سے اس کو بیان کیا، خلیل و نجی صفی ہو مسیح سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہمارے علیہ السلام کے بعد سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے برگزیدہ نبی، خلیل و نجی صفی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبھی سے کہیں بھی بنے، بے سبحان اللہ۔
सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बरोज़े क़ियामत शफाअत मेरे के सर है। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता रिजा सलातो सलाम इस गुलामी का शान देकर तो सलाम जारी काश गाने से हम के मुताबिक हमारी जिंदगी बसर हो, काश हम जायज फैशन बच जाएं, कुमार के से बच जाएं, फिल्मी अदाकार और गुलूकार वगैरह वगैरह जो लोग हैं कि हम नक्काली सलातो इस्लाम की पैरवी हमें नसीब हो जाए। आका सलातो इस्लाम के आमद के इस मुबारक महीने में हम झूम झूम कर मनाएं, शरीयत के दायरे में रहकर परचम लगाएं, तकलीफ ना दें, नात खानी करें मगर किसी को तकलीफ ना दें। ऐसी कान इतनी तेज आवाज बीमार था वो हमें इंशाअल्लाह बारिश जिक्र को जुलूस मिलाद होगा, इसमें भी हम शिरकत करेंगे मगर ऐसा अंदाज जो लोगों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे अगर नादान वो गलती पर है और हुए जश्न विलादत की खूब खूब खुशियां मनाना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।